अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी और पार्लिमानी तारीख में एक और अहम संग मील मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने 5 साल मुद्दत पूरी कर ली है और इसे मुसलसल तीसरी ट्रांजिशन कहा जा रहा है जमहूरी। और आज ही निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस नासिर मुल्क साहब ने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बाद आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी वाज़ेह किया है कि इंतखाबात बर वक्त यानी 25 जुलाई को होंगे और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल भी गुज़िश्ता रोज़ जारी कर दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। वो क्यों ऐसा चाहते हैं, इस पर भी बात होगी। और बात होगी मुस्लिम लीग नून की 5 साल कारकर्दगी की और ख्वाजा आसिफ साहब की सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जो उनके हक में फैसला आया कि उन्हें दोबारा से अहल करार दिया गया है इलेक्शन लड़ने के लिए, इस पर भी बात होगी। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने आज अहल करार दे दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। आप भी आज उनके बराबर खुश होंगे चूँकि आपका केस भी तकरीबन मिलता जुलता है, उनका कामा था आपका कामा नहीं है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जब केस हो तो इंसान कितना भी शमशमा लगाए बैठा हो, उसको इंतज़ार तो होता है कि फ़ैसला क्या आएगा, कब आएगा। मेरा केस थोड़ा उससे डिफरेंट इन ए वे इस तरह है कि मैं नीचे से ये केस जीता हूँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और मेरा केस ये है कि मेरा जो मुखालिफ कैंडिडेट है वो कह रहा है कि इसको डी सीट करो और मुझे सीट दे दो। अब तो पार्लियामेंट ही ख़त्म हो गई है बेसिकली, तो ये केस जो है मेरे ख्याल में एक हद तक काफ़ी बेहतरी की पोजीशन में है। लेकिन मुझे लीगल एक्सपर्ट्स का पता नहीं कि इसके बाद भी, क्योंकि उसकी जो प्रे है वो तो हो गई है ख़त्म, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी आएगा जी मुझे कबूल है। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ। फिक्र परेशानी रही होगी जब इस केस के बारे में सोचते हैं। एक तरफ आप इलेक्शन कैंपेन अपनी आपने शुरू कर दी है, साथ साथ जब आपके ज़हन में ये देखे ना, मैं अगर इलेक्शन कैंपेन नहीं करूँ तो इस शहर की रवायात इस किस्म की हैं कि फैसला जो भी आना है इलेक्शन कैंपेन तो मैंने शुरू किया और मुझे 120% उम्मीद है ठीक आना है। ना मेरी मनी लॉन्ड्रिंग है, ना मेरी करप्शन है। काउंटिंग का फ़र्क है, ये नहीं कि वो वहाँ मौजूद नहीं है या मैंने टैक्स में रिटर्न में उसको ज़ाहिर नहीं किया हुआ, नथिंग लाइक दैट। लेकिन इवन दैट अगर मैं कंपेन न शुरू करूँ का, देखें ना अभी तक तो बड़े मसाइल हैं। अभी मैं आपसे नीचे जिक्र कर रहा था, मैं ये ही नहीं फैसला कर सक रहा कि भी रत्ता इधर है 7 वार्ड या उधर है। ये ही नहीं फैसला कर पा रहा कि शकरियाल उधर है या इधर है। ये ही नहीं फैसला कर पा रहा कि लाल कुर्ती और टेंच जो है, लाल कुर्ती और डेरी इधर है या उधर है। देखिए ना, ये 50-70 हज़ार वोटों के बैंक हैं। ये नई हल्का बंदियों में इधर उधर सर अभी तक फैसला ही, कल उन्होंने नल एंड वाइड करार दे दी है। मैं तो समझता हूँ जो फैसला हो गया, हमने दफ्तर खोल लिए हैं जी। सियासतदान को कोई दफ्तर ही नहीं देता है समर साहब, सियासतदान का कोई एतबार नहीं है। कोई आपका डाई हार्ड सपोर्टर हो तो वो समझते हैं दफ्तर भी खराब करेगा, पता नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं एतबार? ऐसे बस सियासतदान को इस्लामाबाद में भी कोठी किराए पे नहीं देते। क्यों, क्या वजह है शेख साहब? सियासतदान को, पुलिस वाले को और वकील को, ये 5-6 मकतबा फ़िक्र के लोगों को इस्लामाबाद में कोठी भी नहीं मिलती। लोग कहते हैं बाद में ये खाली नहीं करते और हमने तो इतनी दफ़ा खाली की है कि लोगों को एतबार आ जाना चाहिए, लेकिन एतबार बड़ा मुश्किल काम है। सो अल्लाह अच्छा करेगा जी जब भी फैसला आए। और अब तो मैं इंशाअल्लाह इस नॉमिनेशन की डेट आ गई है तो नॉमिनेशन दाखिल करने जाऊंगा और उस दौरान 2 हल्कों से 60 और 62-61 में इमरान खान साहब ने, जो पहले होते थे 55-56, अब वो 60-62, पहले ही 38 था जी, दोनों एक ही थे। पहले जब हमारी आबादी में मरी रोड दोनों तरफ एक था, फिर मरी रोड जो है वो 55 और 56 हो गया, इधर 55 हो गया, उधर 56 हो गया। बेसिकली कॉरपोरेशन पूरी, और इमरान खान साहब टोटल कैंटोनमेंट। हम जो हैं 60 और 62 टोटल कॉरपोरेशन और इमरान खान साहब टोटल कैंटोनमेंट। अच्छा, मुकम्मल। तो मुकाबला इस दफा कैसा देख रहे हैं आप? उस तरफ हनीफ अब्बासी साहब हैं, यहाँ पर हम तो देख रहे हैं अभी तक नून लीग कैंडिडेट फाइनल नहीं कर सकी जो 62 है यहाँ। मेरा ख्याल है जो बेशक अल्लाह की दी हुई रोशनी से ये कह सकता हूँ कि जितने वोटों से हम इस दफ़ा जीतेंगे, इससे पहले कभी नहीं जीते, बहुत बड़ी भारी मार्जिन से। उसकी क्या वजह है? ख़त्म नबूवत में दीनी फोर्सेस सारी शेख रशीद के साथ खड़ी हो गई हैं। कौन सी दीनी फोर्सेस? सारी की सारी अहले सुन्नत वल जमात। देखे ना, बाहर कोई हम अपना शहर देखते हैं, हमारे यहाँ सीनुद्दीन शाह साहब अहले सुन्नत वल जमात का फैसला फाइनल है। अशरफ अली छोटे भाई हैं, भाइयों से भी छोटे, बेटों की जगह समझ लें।
وحدت المسلمین کے جتنے اہل تشیع لوگ ہیں وہ سارے، اور جتنے سلوی لوگ ہیں وہ بھی سارے، اور ایک مولانا فضل الرحمان کا کوئی ایک آدھا کینڈیڈیٹ ہوگا، لیکن ٹھیک ہوگا۔ سو راول پنڈی ایک واحد علاقہ ہوگا جہاں ساری دینی فورسز ایک فضل الرحمان کے گروپ کو چھوڑ کے وہ شیخ رشید کی قلم دعات یعنی کے آپ ساتھ کی نظر کھڑی میں یہاں پر کارکردگی یا پھر جو انتخابی نعرے ہیں جو منشور ہوگا یا پھر سیاسی جماعتوں سے وابستگی ہے وہ میٹر نہیں کرے گی، یہاں پہ ختم نبوت، مذہبی عقائد ہیں وہ میٹر کریں گے؟ ختم نبوت میں جو اللہ نے ہم سے کام لیا ہے، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ ووٹ بھی نہیں دیتے تھے، اچھا اب تو ہم جاتے ہیں لوگ ہمارے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ صحیح، یہ پہلی دفعہ زندگی میں ہوا ہے کہ جس طرف جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سارے مولویوں نے ووٹ ڈالے ہیں، آپ کو سمجھ تھی، آپ کی نظر اچھا۔ تھی۔ آپ یقین جانیں کہ مسجدوں کے مولوی کہتے ہیں کہ ہم سے بھول ہو گئی تھی، ہمارے لیڈروں سے بھول ہو گئی تھی، آپ نے روشنی ڈالی۔ سو انشاءاللہ تعالی ہسٹوریکل اور بیسک وجہ، میں دوسرے وارڈوں کی بات نہیں کرتا، 61، 60 اور 62 تاریخی فتح ہوگی پی ٹی آئی کی اور عوامی مسلم لیگ۔ اچھا شیخ صاحب، دوبارہ آتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی کے دوبارہ اہل ہونے کے فیصلے کی طرف۔ نون لیگ کا جو بیانیہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا کہ عدالتیں انہیں وکٹمائز کر رہی ہیں، تو وہ بیانیہ متاثر نہیں ہوگا آج کے اس کمزور نہیں پڑ گیا اس فیصلے کے بعد؟ نواز شریف بادشاہ آدمی ہے، اس کی ہر چیز کمزور پڑ چکی ہے، اچھا۔ ایسی کمپنی کی مشہوری کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ بچی ہے، بچیوں پہ میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، مروا دیا اس نے، اس کی ساری زندگی جذباتی فیصلوں سے بھری پڑی ہے۔ اور میں تو جی نواز شریف کی سیاست کا خاتمے کا موجب بھی مریم کو سمجھتا ہوں، اور نون کے لیے اگر وہ لیڈر ہے تو ٹھیک ہے۔ شہباز کہاں کھڑا ہے مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دیتا، اچھا، کہیں دکھائی پارٹی صدر ہونے کے باوجود؟ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ شیخ صاحب، حکومت نے اپنے 5 سال پورے کر لیے ہیں، ایک اہم سنگ میر اسے کہا جا رہا ہے، تیسری ٹرانزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں مسلسل۔ جمہوریت کے لیے کتنا آپ اسے اہم ایک سفر دیکھیں، دیکھ رہے ہیں؟ جمہوریت اس لیے قائم رہی کہ فوج نے عہد کر دیا کہ وہ انٹرپٹ نہیں کرے گی۔ اچھا، اصل جمہوریت سے کمٹمنٹ فوج کی تھی، فوج نے یہ عہد کیا کہ ہم سامنے نہیں آئیں گے، اور جیسی لنگڑی لولی بہری اندھی جمہوریت ہوگی اس کے ساتھ چلیں گے۔ سیاستدانوں کا کوئی کردار نہیں ہے اس جمہوریت کو برقرار، تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے؟ تو اگر سیاستدانوں کا کردار ہے تو پھر آپ ساروں نے یہ سینٹ پہ اتنا شور کیوں ڈالا ہے؟ اگر سیاستدانوں کا کردار ہے تو ساری کرپشن اور ساری جتنی پاناما ہے اور جتنے سارے مسئلے ہیں، سر جی یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے انٹرویو دے رہے ہیں، لوگوں کو یقین ہے کہ سب سے زیادہ پاپولیٹڈ علاقہ، ہر 4 گھنٹے ہر 3 گھنٹے بعد بجلی جاتی ہے، اس سے زیادہ کیا مثال قوم کو دے سکتے؟ آپ یقین کریں ہمارے ملازم آج کل کام نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے جی کہ سحری کے وقت ہی بس ہوگا جو کچھ ہوگا، ہمیں بجلی وہ تو کہہ رہے تاریخی 10,500 میگا واٹ بجلی ہم نے ایڈ کر دی سر سسٹم کے اندر۔ جی پہلی 2-3 ہزار تھی، جھوٹے پرلے درجے کے، جہاں کمائی تھی نا انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے کام کیا ہے نندی پور میں، وہ ڈانگ فانگ کمپنی بلیک لسٹ کمپنی تھی، شہباز شریف نے اس سے کمیشن کھائی ہے۔ انہوں نے LNG کے سارے مسئلے کیے ہیں۔ اب تھوڑے دن ٹھہر جائیں، آج عمران صاحب کو وہ جو PSO کے کیا ہیں ان کو نیب نے کہا ہے ان کو ڈالیں ECL میں، تاکہ پتہ لگے CNG میں کیا ہوا ہے، LNG میں کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، قائد اعظم سولر، یہ لاہور سکھر، یہ سارا خام مٹیریل ہے، ساری میٹروز، یہ ساری جو بنائی ہیں انہوں نے، اورنج لائن، یہ سب چین کی وہ کرپٹ کمپنی ہے جن کو چین میں گولی ماری جا رہی ہے، وہ چیزیں بند تو گئی ہیں نا ہمارے پاکستانی جو شہری عوام ہے، وہ تو کہتے ہیں ہمیں فیسلٹی مل گئی ہے، میں اٹھ جاؤں، وہ کہتے ہیں ہمیں فیسلٹی مل گئی ہے، بطور پروٹیسٹ اٹھ جاؤں، اگر آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا ہے کہ میری گردن پہ اور میری شارک پہ جوکے لگا کے اور مجھے 70 سال میں جتنا قرضہ تھا 4 سال میں زیادہ قرضہ دلا کے بالآخر چین کوئی ایسی چیز مانگے گا کہ آپ کو دینی مشکل ہو جائے گی۔ میں چین کی دوستی کا بہت بڑا قائل ہوں اور چائنا کوریڈور کا حامی ہوں، سب سے بڑا۔ دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا سیاست میں انٹرسٹ ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے میں تو باپ کا بیٹے کے ساتھ مفاد ہے، باپ کا بیٹے کے ساتھ مفاد ہے، اس لیے تربیت کر رہا ہے کہ یہ اس کا وارث بنے گا۔ اچھا، اگر اس کو پتہ لگے یہ نائل ہے، نلائق ہے، پہلے تعویذوں سے لیتا ہے، دعاؤں سے لیتا ہے، بعد میں اس کو آگ کر دیتا ہے کہ اس کو ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ سر جی یہ سارا کتنا 42,000 ایکڑ زمین اور 43 سال کے لیے اور کوڑیوں کے بھاؤ، اور چین کو ایک نئی زندگی دینی کہ وہ
55 दिन की बजाय 12 दिन में यहाँ पहुंच जाए गवादर काशगर से होते हुए 12 या 15 दिन में गोल्फ में पहुंच जाए, ये सारा सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, गल्फ सारी में, यूरोप स्टेट में पहुंच हाँ। जाए। सो ये सारा क्या हो रहा है, उसके इंटरेस्ट में हो रहा है। और उसको पाकिस्तान को कर्जा देना है तो कोई एहसान नहीं करना, महंगा कर्जा हम ले रहे हैं और हमने ये अदा करना है जिस दिन कोई हमारी ऐसी यानी पोजीशन। हम बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट कर सकते थे, नहीं किए। हमने डॉलर खेला, डॉलर हम यन में लेते, हम यूरो में लेते, शो मारने के लिए। इसहाक डार टाइप के जो क्लरिकल स्टाफ है और जो मुंशी थे इत्तफाक फाउंड्री के, इत्तफाक फाउंड्री के मुंशी इस मुल्क की 20 करोड़ लोगों की किस्मत और तकदीर की इकॉनमी से खेलने के लिए लगाए जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं वो तो बंद हो चुकी है। बंद तो हो गई है ना, टाइटल तो यही था ना जिसमें सारा दुनिया का स्क्रैप पिघल गया। औकात तो उनकी वही थी ना, कोई वो पीछे से वो कोई कस्तन दुनिया तो नहीं पता, सुल्तान इब्ने सुल्तान के तो नहीं थे ना ये। औकात तो यही थी कि कर्जा मारो और माल मुकाओ और घर जाओ और लोगों को भी खिलाओ, खुद भी खिलाओ। और GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार आज अपने बयानिया सुना रहे हैं, शर्म से डूब मरे। शेख साहब, गिरते पड़ते 5 साल अपनी मुद्दत नून लीग की हुकूमत ने पूरी कर ली है। आपकी पेशगोइयाँ आती रहीं, ये इतने महीने बाद ख़त्म हो जाएगी, इतने हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगी। रिग्रेट फील करते हैं कि आपकी पेशगोइयाँ गलत साबित होती रहीं? मैं तो नवाज शरीफ को समझता था वो खत्म हो गई, ये तो अच्छा। स्टफ नहीं है वैसे ही। ये 747 की कमीशन खाने वाले मिल के और उस पे ब्लू एयर खड़े करने वाले और LNG पे, तो उसने मुझे चैलेंज किया परसों हनीफ खालिद के क्वेश्चन पे। मैं उसका चैलेंज कबूल करता हूँ जी। रोजे में इसी 8 दिनों के अंदर चैलेंज का चैनल का इंतखाब करें और नैब के लोग भी सामने बैठे। अच्छा, नैब का लोग भी बैठे और खाकान अब्बासी भी बैठे। मैं साबित करूंगा कि 200 करोड़ रुपया इन लोगों ने मिल के खाया है LNG। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यों आपकी पिटीशन नहीं ली फिर उस वक्त? इनिशियली जब गई थी उस पर कुछ हुआ तो नहीं है ना? उन्होंने मार की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नैब को कि इस पे तफ्तीश मुकम्मल करके हमें भेजो। यही कर सकती ना अब तो सुप्रीम कहते हैं कोर्ट। ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, शायद खाकान अब्बासी गए नहीं गए, वो तो रुखसत होके गए, प्रॉपर गाड़ा बांधर लेकर रुखसत गए। क्या हो गए गाड़ा बांधर लेकर ये गए। सियासत की क्रिस्टाइन किलरों की रुखसत नहीं होती, ये डोलियों में नहीं बैठती, अच्छा। ये ऐसे ही घर से ही भागती हैं। अच्छा, इलेक्शन में क्या मैटर करेगा ओवरऑल? पिंडी की तो आपने बात कर ली कि यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट काफी मैटर करेगा, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में स्कैंडल्स मैटर करेंगे, कारकर्दगी मैटर करेगी, सियासी जमातों के नारे, मैनिफेस्टोज नहीं आएंगे। हाँ, अच्छा आएंगे आएंगे, श्योर, आई एम श्योर कि आएंगे। अच्छा, कोई नए नहीं होंगे ये। मुकाबला नून लीग और PTI और इमरान खान का होगा। और अल्टीमेटली मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान गवर्नमेंट फॉर्म करे। पंजाब में जो कंपटीशन है वो इमरान खान और जो भी लीड करेगा तहरीके नवाज शरीफ को, PTI और नून लीग में मुकाबला होगा। और क्या इत्तेहाद बनता है इलेक्शन के बाद? मेरी ख्वाहिश है कि 10-15 सीटें इमरान खान मजहबी ताकतों को भी दे दे। अच्छा, ये मेरी कोशिश है, इसमें मैं लगा हुआ हूँ। अवामी मुस्लिम लीग एक छोटी पार्टी है, हमने इसीलिए भी छोटी रखा कि हम इमरान खान के दोस्त हैं और हमारे हलकों में 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार वोट अपने हैं जो हमारे ही फैन क्लब है या हमारे व्यूअर हैं TV के ज़रिए या तकरीरों के ज़रिए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस वक्त कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इमरान खान के, और इसलिए इमरान खान को आगे जो आपने दोबारा उस तरफ आऊंगा, आपने स्कैंडल्स की बात की, किस तरह के स्कैंडल्स से आएंगे? कोई आपने इशारा तो आपने दिया मर्द पे किस किस्म के स्कैंडल आते हैं जी? इमरान खान अच्छा। पे कोई चोरी के स्कैंडल तो नहीं आ सकते, ऑनेस्ट आदमी है। तो जिस किस्म के स्कैंडल उस पे आएंगे, लेकिन लोग वोट देंगे उसको। अच्छा, भुट्टो पे भी आते थे, बड़े बड़े स्कैंडल आते थे। नाज़रीन एक ब्रेक यहाँ पर शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद शेख साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। शेख साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि पंजाब में मुकाबला तहरीक इंसाफ और नून लीग का है, तो पीपल्स पार्टी कहाँ गई? जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि पंजाब की वजारत आला भी हम नहीं लेने देंगे, हम लेंगे, बल्कि किसी और को नहीं लेने देंगे। देखें, कहने में तो हर्ज कोई नहीं है, बिल आखिर उनको सिंध की वजारत आला मिलेगी। अच्छा, KPK में तहरीक इंसाफ होगी। बलूचिस्तान में कहीं आसफ जरदारी ना आ जाए, ये मुझे डर लगा है। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के थ्रू या कहाँ से? जिसके थ्रू कोई रास्ता? वो एक्सपर्ट ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध हाँ जी। सो मुझे लाल हवेली में बैठे रोजे में इस गर्मी में लोड शेडिंग में ये एहसास हो रहा है
کہ یہ نہ ہو کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں اور بلوچستان میں آصف زرداری کام ڈال جائے. اچھا ہاں جی, یہ بڑی اہم آپ بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے پھر جو نون لیگ بات کرتی تھی کہ آصف زرداری صاحب نے وہاں ہماری گورنمنٹ گرائی, سارا کچھ کیا, پھر آپ اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں. گراتا وہی ہے نا جو بناتا ہے. ہاں ہے جی, جو گراتا بھی وہی ہے جو بناتا ہے. اگر گرا سکتا ہے تو وہ بنا بھی سکتا ہے. مقابلہ پنجاب میں ہوگا اور زوردار ہوگا. اور میں شریف خاندان کی سیاست نہیں دیکھ رہا, میں عمران خان کو ایج دیکھ رہا ہوں. اور وہ ایج جو ہے, اگر سخت مقابلہ ہوا پنجاب میں تو عمران خان کے ساتھ اتحادی مل کے عمران خان کی حکومت بنائیں گے. پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بالآخر بن جائے گی آپ کی نظر؟ میرا مطلب ہے میں نون کو آپ صوبے کی کہیں نہیں سیاست دیکھ, نہیں نون کو کرتا. پھر آپ کسی صوبے میں مرکز میں کہیں نہیں دیکھ رہے پھر, جو آپ ابھی بتا رہے ہیں اپنی پیش گوئی کر رہے ہیں جو اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد. دیکھیں میں اس کی بہت پوزیشن یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی جھاڑو پھر جائے گا. لیکن آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شریف برادران فارغ ہیں. شیخ صاحب اب تک کے جو سروے آ رہے ہیں, مختلف انالیسز بھی آ رہے ہیں, سروے بھی آ رہے ہیں, ان کے مطابق تو نون لیگ ابھی تک پنجاب کے اندر پاپولر ہے, ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. دیکھیں یہ سروے میں بھی کراتا تھا, 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں, مجھے پتا اچھا. یہ کیسے ہوتے ہیں, پیسوں سے ہوتے ہیں سروے. اکانومسٹ نے سر رپورٹ میں کہہ اکانومسٹ دیا بھی یہ سارے اب شیخ رشید پہ آپ روزے میں آپ یقین کریں نا, پنجابی میں ادھر کہتے ہیں جڑا کپو وہی لال, جس مالٹے کو کاٹو وہی لال. تو جس کا آپ پوسٹ مارٹم کریں گے اندر سے گند ہی نکلے گا. یہ چھوڑیں پڑے اکانومسٹ اور ٹائمز اور سب کا مسئلہ جو ہے نا, آپ اس اشارے کو سمجھیں کہ میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں, پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اچھا یہ سارے میڈیا ہاؤسز, آپ کبھی سوچ رہے تھے کہ انڈیا میں 25 میڈیا ہاؤسز خرید لے گا مودی؟ کیا پاکستان میں نہیں خریدے جاتے, کیا امریکہ میں نہیں خریدے جاتے؟ جو ایک دفعہ بکتا ہے, ایک بہت بڑا آدمی یا عورت تھی تو مشرف نے اس پہ پابندی لگا دی کہ یہ جناب یعنی اینٹی اسٹیٹ فلاں شلاں. تو اس نے مجھے کہا اگر ہم اس کے لیے کام کر سکتے ہیں شیخ رشید تو آپ کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا, تو شیخ صاحب یہ انتخابات میں نے کہا یہ لو حضور, میں نے مشرف صاحب کو کہا جی کتنے دیے تھے؟ جتنے بھی دیے بہت بڑی تعداد میں, پاکستان کے نہیں تھا بہت آدھا, باہر سے تھا, اس میں سینکشنز لگ رہی تھی, یہ ہوا. اس کے آئے انہوں نے کہا یار اگر ہم اس کے لیے کام کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھی خاصی اماؤنٹ تھی ڈالرز میں. آف کورس ڈالر میں, وہ پاکستانی افغان کرنسی اب پاکستان سے زیادہ ہو گئی ہے, بہتر ہو گئی ہے. وہ افغان کرنسی جو تکڑی میں تلتی تھی آج وہ ہم سے بہتر ہو گئی ہے. بنگالی کی کرنسی جو ہے وہ ہم سے بہتر ہو گئی ہے. بالکل, انڈین تو پہلے بہتر تھی. شیخ صاحب انتخابات میں التوا کیوں چاہتے ہیں آپ, کیا وجہ ہے؟ میں تو اب نہیں چاہتا ہو جائیں. اچھا, اب آپ کہتے ہیں ہو جائے. میں یہ کیس ورک میرا تھا اور ہے آج بھی کہ الیکشن جو ہے جی بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں 2 قسم کے کینڈیڈیٹ ہیں. ایک ہم ہیں درزی کے پاس جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں, نیاری والے کے پاس جاتے ہیں, صبح تک ہمیں آپ روڈ پر ہی دیکھیں گے جی. اچھا, یہ ایسی پھلیاں دہی بالا کہ پیٹ اتنا نکلا ہوا ہے پھر بھی دہی بھلے کھا رہے ہیں کہ چلو 100 بندے 10 خوش کرنے کے لیے. میرا مطلب ہے جسٹ فار کمپین اینڈ پالیٹکس اینڈ فوڈ. ایک وہ بڑا خان بہادر ہے جو میلسی ہے, کھچی ہے, ٹوانا ہے, ممڈوٹ ہے, رائی ہے, سائی ہے, بڑیج ہے, یہ سارے برادریوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں جی. سارے یہ میں پہلی دفعہ 60 الیکشن میں وارڈ 60 میں جو لڑ رہا ہوں نا جی, تو اس میں ایک علاقہ کنٹونمنٹ کا لگتا ہے. یہ میں آپ کے پروگرام میں خاص بات کہنا چاہتا ہوں, اور خاص طور پر میں باجوہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ بابا اگر یہ فوج کے سینسٹیو حلقے ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں اندر کمپین کی بھی تو اجازت ہو نا. اچھا, نہیں ملتی. وہ کور کمانڈر کو کہو جی, ہے جی. اب چیف آف آرمی سٹاف کو میں خط لکھوں جناب میرے 10 کور میرے حلقے میں ہیں تو میں نے اندر جانا ہے جناب یعنی ووٹ مانگنے کے لیے, پتہ لگے 6 فوجی میرے ادھر ہیں. شیخ رشید کا صبح سوشل میڈیا چل رہا ہو کہ شیخ رشید ان چکلالا گیریزن. سو اگر ہمیں آپ نے یہ چکلالا گیریزن کے اور عسکری 1 سے 12 اور یہ ساری عسکریاں دینی ہے, اب اتنے ان کا رہن سہن ہی ہم سے بہت مختلف ہے جی. ان کا رہن, ہم تو جس مرضی محلے میں ادھر چلے جائیں, خالہ آپا جہاں بھی بیٹی بہن, دیکھیں نا کسی گلی میں چلے جائیں, ادھر تو ہمیں NOC پہلے دکھانا ہے جناب. تو پھر یہ تو الیکشن میں میرا مطلب ہے بڑی عجیب صورتحال سے. اور پھر یہی نہیں پتا لگ رہا کہ یہ چکلالا گیریزن میں ہے ہمارے میں یا نہیں ہے, رہتا ہے یا نہیں ابھی تک. اور کل سے نامینیشن ہے, ہم نے نامینیشن ظاہر ہے ہم شو مارنے کے لیے 2 چیئرمین یہاں سے لیے ہیں جی, 2 ادھر سے دیے ہیں, اور پتہ لگے نامینیشن ہی غلط ہو گئے ہیں کیونکہ وہ حلقے کا ہے ہی نہیں.
تو یعنی کہ اب آپ کہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہی ہوں، کوئی التوا نہیں ہونا چاہیے، پہلے آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں بڑے چانسز ہیں، لیکن چیف جسٹس کے بیان میں بڑی جان ہے آج. اس نے کہا کہ اور پھر یہ کیسے بنے گے جی حلقہ بندیوں کا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. 100 حلقے بندیاں جو ہیں نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. سر جی دیکھیں نا، پہلے میں زید سے ووٹ مانگنے گیا، زید پتہ لگا دوسری طرف چلا گیا. پھر بکر سے مانگنے گیا، بکر کا پتہ لگا وہ بھی کسی طرف چلا گیا. اب میں سعید کے پاس آیا ہوں، کل اس کا پتہ لگا وہ بھی کسی اور طرف چلا گیا. یار میری بھی کوئی. تو شیخ صاحب پھر دیکھیں پہلے ایک بار ہلکے بنے، ٹھیک ہو گیا جی، اصلاح ہو گئی. ساری پارٹیوں نے مل کے الیکشن کمیشن میں اپنی اعتراضات پیش کیے یا انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، ہم نے ایکسیپٹ کر یعنی لی. جو خدشات تھے آپ کی نظر میں الیکشن کے التوا کے، وہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے تھے اور کوئی نہیں؟ دوسرا بھی فائنینشیل. دیکھیں میرے 2 خطرات ہیں، نمبر 1 حلقہ بندیاں، نمبر پاکستان کی فائنینشیل کنڈیشن بہت خطرناک ہے. مزید کم آگے ریزرو ہمارے 16.5 پہ آ گئے ہیں ارب پہ. بہت خطرناک ہے، اور نئی حکومت سے شاید قرضے کی قسط نہ دی جائے. دیٹ ول بی اے ویری گڈ. میں 6 مہینے سے 2 ہی باتیں رو رہا ہوں. نمبر 1 حلقہ بندیاں، مجھے یہی ڈر تھا. آپ دیکھو نا یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے جی. میں ادھر سے نامینیشن کے کاغذ بل کرتا ہوں ہائی کورٹ سے، نیچے الیکشن کمیشن ہو جاتا ہے، یہ پھر سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ پھر نیچے بھیج دیتا ہے. میں تو فٹ بال ہی بن گیا نا جی 4 حلقوں میں، کبھی وہ میرا حلقہ ہے، کبھی یہ میرا حلقہ ہے. لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں. سو میری 2 اعتراضات ہیں. نمبر 1 حلقہ بندیاں، نمبر 2 پاکستان کی فائنینشیل کنڈیشن. اس سے انتخابات کچھ عرصے کے لیے التوا ہو سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے. یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ انتخاب نہیں ہوں گے. میں ستمبر، اکتوبر، نومبر کی بات کرتا رہا ہوں، آج بھی ستمبر، اکتوبر کی بات کرتا ہوں کہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر ضرورت پڑے ایسے کرائسس. بلوچستان سے بھی تو قرارداد آ گئی ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب نے کہ بھائی وہ پاس بھی ہوگی وہاں سے کہ بھائی انتخابات وہ تو مہینہ کھلے ہو جائے. سے بھی آ گیا لیٹر سنا ہے. نہیں، وہ پی ٹی آئی نے واضح کیا کہ ہم انتخابات کا التوا نہیں چاہتے کسی بھی صورت، انتخابات وقت پر ہی ہونے چاہیے. صحیح، اچھا. کیونکہ مجھے کسی نے کہا کہ کے پی کے سے ایسا خط ہے، مجھے پتہ نہیں. نہیں، وہ اچھی بات ہے فاٹا کی جو سیٹوں سے متعلق تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات وقت پر، ہم الیکشن کا التوا اس وجہ سے نہیں چاہتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. بہرحال اس کے علاوہ ناصر الملک صاحب نگراں وزیر اعظم کا انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. شفاف الیکشن کرا پائیں گے وہ؟ ان کا ماضی کا تجربہ دیکھا جائے، وہ جو کمیشن بنا تھا انتخابی دھاندلی کے کیس میں، اس کے بھی سربراہ تھے، الیکشن کمشنر بھی رہ چکے ہیں. وہ کمیشن میں عمران خان کے جانے کا حامی نہیں تھا، لیکن ان کا تجربہ اتنا ہو گیا، وہ الیکشن کمیشن میں رہے، انہوں نے پاکستان کا سب سے اہم کیس سنا. بالکل. اس میں بڑے زبردست اقتصابات دیے. بالکل. وہ چیف جسٹس کے پی کے رہے، وہ چیف جسٹس پختونخوا رہے، وہ چیف جسٹس پاکستان رہے، الیکشن کمیشن رہے، بار کے صدر رہے. بس اس سے زیادہ ایکسپیرینس اور کسی کو کیا ہو سکتا ہے اگر نیت اس کی ٹھیک ہے. اگر فخرو بھائی نہیں بننا اس نے، اگر فخرو بھائی بننا ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے، کہ بس وہ پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں ہی پھرتا رہے. تو اب تو میرا خیال ہے جی فوج کو پولنگ سٹیشن کے اندر بھی ڈیوٹی دینی چاہیے، باہر بھی دینی چاہیے. اور بعد میں یہ نہ خان صاحب کے ٹھپے لگا رہے تھے بریگیڈیئر صاحب کو. نہیں میرا خیال ہے فوجی ایسا نہیں کر سکتا. فوجی کی کوئی پارٹی نہیں پاکستان. خان صاحب کا جو بیان تھا 2013 کے الیکشن میں، پتہ نہیں راجہ صاحب نے ٹھپے لگوائے. آج کل ہم ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر ایک کے جیب میں ٹیلی فون ہے، مجھے تو ڈر ہی لگا رہتا ہے. اچھا. بعض کا ہم ایسی بکواس بھی مذاق میں کر جاتے ہیں گالی. وہ بھی لوگ جو ہے نا جی کتنی بد اخلاقی ہے. یورپ میں آپ کو دیکھیں، کسی ہوٹل میں جائیں، ابھی تو کیمرے پہ بیٹھے، کسی ہوٹل میں جائیں، کسی ہوٹل میں جائیں، باہر لکھا ہوتا ہے سیل فون ناٹ الاؤڈ. آپ کسی کے نزدیک فون لے کے جائیں، آپ کو چانٹا مارتا ہے. آپ نکالیں ہوگا نا بھی. ہمارے یہاں تو انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ریکارڈنگ کرنا. خان صاحب نے تو ایک انٹرویو میں کہا تھا نا، یہ کسی فون پہ تو نہیں کہا انہوں نے. انٹرویو میں نہیں کہا، انٹرویو میں کہا تھا، ریکارڈنگ کی ہے میرا خیال. انٹرویو میں کہا تھا خان صاحب نے. دیکھیں یار اگر کوئی غلط بھی بات ہوگی، حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بریگیڈیئر راجہ صاحب ٹھپے لگا رہے تھے اور یہ وہ سارا کچھ. بہرحال چلے بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد شیخ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دا شو. شیخ صاحب، میاں نواز شریف ٹروتھ کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں. شاہد حقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ ٹروتھ کمیشن کا قیام کرے تاکہ 1947 سے آج تک جو خرابیاں ہوئی ہیں وہ لوگ سامنے آ سکیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے کہ کس کا کہاں پہ کیا کردار رہا ہے. جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مان رہا وہ ٹروتھ کمیشن کو مانے گا. جب فیصلہ میرے خلاف جاتا ہے، میٹھا میٹھا ہاتھ پر کون سے فیصلے کو نہیں مان رہے؟ یہ نہیں مانا جو سپریم کورٹ نے کہا کہ بھی تیرا پاناما کا جو کیس لگا ہوا ہے
وہ تو کہتے ہیں دوش ہو کے چلا گیا, فیصلہ آیا. میں نے جو آپ کو بات کی ہے سمجھنے کی کوشش کریں. دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس. اس ملک کی سیاست میں طاقت کا سرچشمہ عوام بھی ہیں, لیکن عوام کی نگہداشت کے لیے فوج بھی ہے, اب عدلیہ بھی ہے اور احتساب بھی ہے. یہ جو کمبینیشن معجون بنتا ہے اس کا نام ہے پاکستان کی مستقبل کی سیاست. لیکن عدلیہ اور فوج کے بارے میں تو بڑا نیگیٹو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ظاہر ہے اس نے نہیں کہنا, رول کی بات کر رہے ہیں. سیدھے لکھنا ہے. شہباز شریف صاحب تو خواجہ آصف نے تو کہا جی کہ عدلیہ اور شکریہ ادا کیا, عدلیہ کا شکریہ ادا. اور کیا ہوتا ہے, میرا مطلب ہے اس کی شان میں یہ تو نہیں کہا نواز شریف صاحب نہیں مان رہے کہ نہر والے پل تے بلا کے, یہی کہنا نا اس نے کہ شکریہ تیرا. خلائی مخلوق کی میاں نواز شریف صاحب بہت بات کرتے ہیں کہ خلائی مخلوق کا بڑا کردار ہوگا, ہمارا مقابلہ تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی سے نہیں بلکہ خلائی مخلوق سے ہے. کیا کردار ہوتا ہے خلائی مخلوق کا پاکستانی انتخابات میں؟ اگر جو میں سمجھ رہا ہوں جو خلائی مخلوق وہ کہہ رہا ہے, تو نواز شریف خلائی مخلوق کی پیداوار ہے سیاسی طور پہ. اس کو نواز شریف بنانے میں میرا بھی رول ہے. 2% ہے, 1% ہے, 100% ہے. اس کو بات کرنی نہیں آتی تھی. خطاب کرنا تو دور کی بات ہے, آدمیوں کو ملتا تھا تو شرمیلی عورت کی طرح جو نئی بے ناویلی دلہن ہوتی ہے اس کی طرح یہ کوشش کرتا تھا کہ پہلے کوئی اور بات کرے. گفتگو کا اس کو سلیقہ نہیں تھا, کاروباری تھا, اس کو پتا تھا آپ کا اور ان کا سٹارٹ تو پھر ایک ہی تھا نا. میرا نہیں تھا, ایک ہی نرسری سے نہیں تھا. نہیں میں اس سے پہلے نرسریوں سے مار کھا چکا تھا. اچھا. میں اس پاکستان کا پہلا سیاسی ورکر تھا جس نے بچپن میں جس کا کورٹ مارشل ہوا. میں اس پاکستان کا پہلا سیاسی ورکر تھا جس نے میٹرک کا امتحان بھی بچوں کی جیل سے دیا, جس نے BA FA جیل سے کیا, جس نے 7 سال قید کاٹی. اور مجھے اب پچھتاوا آتا ہے کہ میں ضیاء الحق کے دور میں وہ مجھے مجیب الرحمان شامی میری اور جوید ہاشمی کی کٹھی بات کر رہے تھے, اور مجھے اب دکھ ہوتا ہے کہ میں اس سودے کو میں نے حامی کیوں نہیں بھری. یہ قوم ایسی ہے, اقتدار. دیکھو کسی نے پوچھا نواز شریف کو, تو 10 سال کے معافی مانگ کے گیا تھا, تو کہاں سے ہیرو ہو جائے گا. شیخ صاحب یہ مسلم لیگ نون میں تو -1 کی بات ہوتی ہے, -1 ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی سے متعلق بھی اس طرح کی چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ شاید وہاں پر بھی ایک -1 ہونے جا رہا ہے. لگ رہا ہے لیکن وہاں تو بلاول ہے, اس کا تو کوئی اس کا رول نہیں ہے. زرداری صاحب ہے رول تو اصل پارٹی میں ابھی بھی زرداری صاحب کا بڑا اہم رول ہے. دیکھیں پیچھے رہ کے تو اب بھی رول نواز شریف کا ہی ہے. آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا رول ختم ہوا ہے. یعنی مائنس نہیں ہوئے نواز شریف مکمل. نہیں, میرا مطلب ہے مائنس تو ہو گئے ہیں. اب وہ ایسے ہی کرتا رہے گا. کرائے کا جو آدمی ہوتا ہے, کرائے کے لاؤڈ سپیکر ملتے ہیں نا جو ٹی وی کے لیے, سو بس اس کے لیے یوٹیلائزیشن ہوگی, لیکن اس کا کوئی بنیادی اور اہم رول نہیں دیکھ رہا. اچھا, نون لیگ کے اندر چودھری نثار علی خان صاحب کا اس وقت شہباز شریف صاحب کے ساتھ غزل جواب غزل یہ معاملہ آج کل چل رہا ہے سلسلہ. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بچپنے کی بات کرتے ہیں وہ منا لیں گے, اور چودھری نثار علی خان کہتے ہیں کہ بچپنا تو ان کی پارٹی قیادت کی طرف سے نظر آ رہا ہے ہمیں, جو قیادت دکھا رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب کا یعنی کہ وہ ایک امیچور سیاست کر رہے ہیں کہ وہ منا نہیں پا رہے, اس کا مداوع نہیں کر پا رہے جو اس وقت ہو رہا ہے پارٹی کے اندر. دیکھیں جی, آج پہلی تاریخ ہو گئی ہے, 5-6 تاریخ تک پتہ لگ جائے گا کہ کٹی ہے کہ کٹا ہے. ہاتھ آسمان پہ لگائے گا, پاؤں زمین پہ لگائے گا, 7 تاریخ تک پتہ لگ جائے گا. دعوتیں تو آپ نے بڑی دی انہیں. میں نے تو رائٹ ٹائم دی تھی کہ جس وقت سیاست میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہر کوئی شیخ رشید نہیں ہوتا ہے کہ کبھی چاند کے نشان سے لڑے اور جیت جائے, اور کبھی سائیکل پہ جیت جائے, اور کبھی کرسی پہ جیت جائے, اور کبھی قلم دعات پہ جیت جائے. ایک ہی دفعہ چودھری نثار صاحب گائے پہ آئے تھے اور اس کا رزلٹ بھی ساروں کو پتہ ہے. اور ابھی اس دن مجھے اسمبلی میں بہت عرصے کے بعد ملے, کہتے بھائی کہ بڑی کبھی تو ہاتھ ہلکا ہوتا ہے کبھی. میں نے کہا یار مرد سیاستدان جو ہوتا ہے نا, ایک وہ جھوٹ نہیں بولتا, ایک وہ کرپٹ نہیں ہوتا, اور وہ فیصلہ کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ سے میدان میں. اچھا, میدان میں کرتا ہے. ہم نے نواز شریف سے لڑائی لی نا جی, لی ہے. ہم نے پیپلز پارٹی سے لی تھی. اور یہ سارے لوگ بڑے چیلنج کر رہے ہیں. عمران خان کی پارٹی تو پاناما کیس میں جانے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ تو میں عمران خان کا روزوں میں مشکور ہوں گا جس نے میری ریکویسٹ پہ کہا کہ شیخ رشید ٹھیک کہتا ہے, ورنہ اس کی پارٹی تو کہتی تھی یہ کیس ہار جائیں گے. اچھا, پوری پارٹی مخالف تھی آپ کے کہنے پہ. خان صاحب نے پھر یہ پارٹی میں 1-2 لوگ تھے, لیکن خان صاحب نے مہربانی کی جب میں نے ان کو کہا بھی کہ رسک لینا چاہیے. اور خان صاحب کی لائف میں یہ بات ہے کہ ایک ہارڈ ورکر ہے, ایک رسک لیتا ہے. اس نے کہا شیخ رشید ٹھیک کہتا ہے, یار آگے کون سا ہمارا کو قسطن دنیا فتح ہو رہا ہے, ہار جائیں گے ایک دفعہ اور ہار جائیں گے.
کیونکہ وہ کہتے تھے دھرنے کے بعد اگر ایک جوڈیشل کمیشن آ رہے تو یہ ہار جائیں گے. سو پارٹی میں 80-90% لوگ اس میری تجویز کے ساتھ نہیں تھے. اچھا, دیٹ واز اونلی عمران خان. سینئر قیادت ہے, شاہ محمود قریشی, جو جہانگیر میں اب ترین. کسی کے ساتھ میرے سے زیادہ عمر میں بڑے تو نہیں ہیں نا آپ, نہیں ہے نا. سو آئی ایم مور ایکسپیرینس دین یو اینڈ نو بڈی کین بیٹ دا ایکسپیرینس. اب مجھے ویسے ہی آپ برانچوں میں الجھا رہے ہیں. میں نے جب ایک ہی کو تھوک کے بھاؤ بتا دیا کہ عمران خان میرے ساتھ تھا باقی نہیں تھے, اچھا اچھا, تو اب آپ نام لے لے کے مجھے ان سے سینئر قیادت کی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سیم یہ پیج پہ تھی. سوکنوں والا انٹرویو نہ دیں. اچھا, اس کے علاوہ شیخ صاحب پھر چودھری نثار سے ہی بات شروع ہوئی تھی, تو ان کا مستقبل پھر وہ کہتے ہیں نا ساس بھی کبھی بہو تھی. آپشنز اب ان کے پاس کیا ہے؟ آپ کی طرف دعوت آئی تھی, نہیں قبول کی, پارٹی کے اندر حالات ان کے بڑے پتلے نظر آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آزاد بھی آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں جیت سکتے. 7 دن میں اس کا کٹی کٹا نکل آئے گا. نہیں, میں تو آپشنز کی بات ابھی مجھے ایک نون لیگ کے بڑے لیڈر ملے تھے میرے علاقے کے, میرے مخالف الیکشن لڑ رہے ہیں. اس نے مجھے یہ کہا کہ بھئی مجھے کہا گیا کہ میں چودھری نثار کے مقابلے میں الیکشن لڑوں, تو میں نہیں لڑ رہا. میں کہا چل, جب آدمی مخالفت کرتا ہے تو ننگی تلوار ہوتی ہے, کھل کے کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا بابا تم میری تلوار کی زد میں آئے تھے, میں نے تمہیں باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. اس نے کہا قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی, اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر. شیخ صاحب, آپ کی بات کی انٹرپریٹیشن تو یہ بھی بنتی ہے کہ اس کا مطلب نون لیگ انہیں ٹکٹ نہیں دے رہی, جب وہ اپنے پارٹی رہنما کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں, کہ آپ الیکشن لڑیں ان کے خلاف. دیکھیں شہباز نے تو کہا میں ٹکٹ دے رہا ہوں, شہباز کا میں نے بیان پڑھا میں ٹکٹ دے رہا ہوں, لیکن آپ کے بقول اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر کو انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں چودھری نثار کے خلاف. میں جھوٹ نہیں بولتا, 6-7 سال سے, اور یہ پچھتا رہا ہوں 8-9 سال سے. آج ہی کی بات ہے, آج ہی اس نے مجھے کہا کہ اس نے کہا کہ بھئی تو نثار کے خلاف الیکشن لڑ. وہ میرے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے ایک. اچھا, تو میں نے نہیں لڑنا. میں نے کہا میرے مسکین کے ساتھ لڑ کے کیا کرے گا تو کہتا نہیں اس کے ساتھ نہیں لڑنا میں نے. چلیں جی, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد بات ہوگی میاں شہباز شریف کے بیانیے کی, جو میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. پرائم میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. شیخ صاحب, چودھری نثار علی خان کی بات تو ہو گئی, میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ اور ہے, وہ اداروں سے ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں, سخت موقف رکھتے ہیں اداروں سے متعلق, جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مدح سرائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ان کا بیانیہ بالکل مختلف ہے. تو شہباز شریف صاحب کے لیے بھی مشکلات آنے والے دنوں میں بڑھتی نہیں دیکھ رہے؟ 56 کمپنیوں کا کیس ہو, ماڈل ٹاؤن میں تو بڑھتی ہوئی دیکھ رہا ہوں, لیکن وہ ڈرامے باز ہے, وہ وانا شانہ گیا فوجیوں کو ایڈ شیڈ ڈال کے ادھر ادھر جرنیل شرنیل کھڑے کر کے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ, مجھے ایک اچھا یاد ہے, ایک آدمی نے مجھے کہا, میں نے کہا شیخ رشید ایک لیڈر تھا, میں نے کہا آپ کا سر کوئی تجربہ, میں ہر لیڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کوئی تجربہ, جب میں چھوٹے ہونے سے مجھ میں یہ کمزوری ہے کہ میں ہر آدمی سے پوچھتا ہوں کہ, اس نے کہا اس طرح آئے, اس طرح مجھے سلوٹ مارا. اس نے کہا سر آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے ایئر مارشل صاحب, لیکن unfortunately we have to arrest you, this is the order of command. وہ گیا وہاں وانا شانہ, اور سارے دیکھیں فوج میں یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ کیا دونوں بھائی کرپٹ ہیں یا ایک کرپٹ ہیں, دونوں سب کی رائے ہے. بلکہ مجھے تو نواز شریف نے پیغام بھیجایا ایک چینل کے مالک کے ذریعے کہ میرے خلاف روز کہتا سارے کیسز تو یہ شہباز کے ہیں, اس میں میرا تو کام ہی کوئی نہیں. کب بھیجا شیخ صاحب؟ کوئی 6-7 مہینے 8 مہینے ہو گئے. اچھا, کہ وہ بھی ہیں کہ میں کلا ہی نہیں ہوں, کہ میں کلے تھے نا, یگار کرو ادھر بھی کرو, کہ میں کلا ہی نہیں ہوں, بلکہ میں ہے ہی نہیں ہوں, وہی ہے. اچھا, یعنی کہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ کی جو لوگ بات کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. شہباز کی جرت ہی نہیں ہے, تو مریم کے آگے نہیں کھڑا ہو سکے گا. کرپٹ آدمی بزدل ہوتا ہے. شیخ صاحب, تحریک انصاف کی ہی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ آپ نے خان صاحب کو ایڈوائز کیا تھا کہ پاناما کیس پہ وہ جائیں. اس کے علاوہ جو خان صاحب کے جو فیصلے ہیں, کچھ گزشتہ دنوں انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں جو فوراً سے ریورٹ کرنا پڑا. ہاں, وہ نگراں وزیر اعلیٰ کے پی کی بات ہو, پہلے منظور افریدی صاحب کا نام آیا, بعد میں ریورٹ کر گئے, پھر پنجاب میں ناصر کھوسہ صاحب کا نام پہلے دیا, 2 دن بعد ریورٹ کر گئے. کھوسہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری خان صاحب سے خود بھی بات ہوئی تھی اس معاملے پر, انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ پھر کل شامل کیا فاروق بندیال صاحب کو, بعد میں پتہ لگا جی وہ ایک کیس میں تھے, تنقید آئی سوشل میڈیا پہ, خان صاحب نے فیصلہ واپس لے لیا. یہ جو ناپختگی ہے جو
آپ اس کو کریڈٹ دیں کہ جو قوم اس کو ایڈوائز کرتی ہے یا جو لوگوں کی رائے عامہ ہے اس کو وہ احترام دیتا ہے، ورنہ کوئی ضدی ہوتا تو کہتا ہے میں نے ناصر کھوسے کا اعلان کر دیا، کر لو جو کچھ کرنا ہے، کچھ ہو تو نہیں سکتا تھا نا۔ تو اب جو اتنا بڑا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، چاروں چیف منسٹر جو ہیں ابھی تک انڈیسائسو ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں، میں آپ دیکھیں میں ان کی پارٹی کے اہم ڈیسیژنز میں نہیں بیٹھتا۔ آپ کے دوست ہیں خان صاحب، آپ ان کے ساتھ آپ انہیں ایڈوائز کرتے ہیں، جس طرح آپ کے بقولی خان صاحب پارٹی کی رائے پہ آپ کی رائے کو زیادہ مقدم سمجھتے ہیں۔ غلط بات ہے، یہ نہیں میں نے کہا، فیصلے میں سمجھا، یہ نہیں میں نے کہا، ایک فیصلے میں سمجھا نا آپ نے، فیصلہ کو آپ جاتی جاتی آپ نے ایک پریزیڈنٹ کوٹ کی، آپ نے کہ آپ ہوا تھا اینکر بننے جا رہے ہیں، ڈونٹ ڈو یہ ہوا تھا، ڈونٹ ڈو لائک دس۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ اس طرح مناسب ہے، تو انہوں نے پارٹی کی رائے میں مقدم سمجھا نا آپ کی رائے کو۔ ووٹ کم ہونے کے باوجود انہوں نے میرا ساتھ دیا، میں نے یہ کیا، میں زندگی بھر ان کا مشکور رہوں گا۔ دوسری بات یہ بات انہوں نے، ان کی پارٹی نے ریویو کی اور انہوں نے سمجھا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، تو اٹس اے گڈ ڈیموکریٹ ڈیسیژن کہ انہوں نے اپنی غلط بات کو ضد نہیں کی اور اڑے نہیں رہے اور واپس لے لی۔ تو ابھی خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے یہ جو فیصلے کرنا؟ میں تو یہی کہوں گا ڈٹ جائے، اڑا کے رکھ دیں سارے چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو۔ یہ سوشل میڈیا کی کرٹیسزم کی بنیاد پہ اپنی رائے قائم کرنا، بڑے بڑے فیصلے کرنا، کل کو خان صاحب اگر وزیر اعظم بنتے انہوں نے آرمی چیف کا تقرر کرنا ہے، ایئر چیف کا کرنا ہے، نیول چیف کا میں کرنا نے ہے۔ اسی لیے سمارٹ فون نہیں رکھا، وہی رکھا ہوا ہے شیخوں والا، نوکیا والا، کیونکہ مصیبت ہے۔ ابھی میں نیچے سے بلاتا ہوں اظہر کسائی کو، میری بھی کور کمیٹی کا ممبر ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ موسٹ ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنالوجی کو عمر کے حساب سے ہاتھ لگانا چاہیے، یہ گلے پڑ جاتی ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں اس نے اچھا فیصلہ کیا، اس سے غلطی اگر ہوئی اور اس نے اس کو ریویو کر لیا تو نتھنگ بیڈ، اس کی پارٹی کا بھی فیصلہ ہے اور اس کا بھی فیصلہ ہے، 2-4 دن میں لوگ بھول جاتے ہیں، بھول جائیں گے۔ شیخ صاحب فائنلی فورن محاذ پہ کچھ بات کی جائے، خارجہ محاذ پر بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے عرصے کے بعد جا کے دوبارہ سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ 2 روز پہلے 2003 کا جو سیز فائر معاہدہ تھا اس کو ریسٹور کیا ہے پاکستان میں بھارت نے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کو؟ آنے والے دنوں میں تعلقات مزید بہتری کی جانب جا سکتے ہیں یا کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں جنگجو اب محاذ نہیں ہے، کوئی اتنے جنگجو قسم کے لوگ نہیں ہیں، اور پاکستان نے ایک بڑا ٹرن لیا اور بڑی چینج ہے پاکستان کی اگینسٹ انڈیا اینڈ باقی۔ کشمیر کی جدوجہد میں ہم ساتھ ہیں اور کشمیر کی جدوجہد آزادی کے حامی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے UN قراردادوں کے مطابق ہو، اس کو ہم سپورٹ جاری رکھیں گے۔ لیکن پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو تلخی اور لڑائی اور جوڈو کراٹے سے گریز کرنا ہی مناسب ہے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی شیخ رشید احمد صاحب کی مختلف سیاسی امور پر۔ آج کی شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔